अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। हर दिन करीब आते इंतखाबात के शोर में आज का दिन इस लिहाज से खासा अहम रहा कि इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब के इजाफी नोट की शक्ल में सामने आई और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अहम डेड लाइन दी। 90 दिनों में इंतखाबात के इनेकाद पर सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्तों की समाअत करने वाले बेंच में शामिल जस्टिस अतर मिनल्लाह ने आज 40 सफ़हात से जायद पर मुश्तमिल अपना एक इजाफी नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये करार दिया है कि 90 दिन में इंतखाबात ना करवाकर अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी है। अपने नोट में जस्टिस अतर मिनल्लाह का यह कहना है कि 12.5 करोड़ से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स को उनके हक राय दही से महरूम रखा गया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के मुताबिक 90 दिन से एक दिन भी ज्यादा इंतखाबात में ताखीर आइन की संगीन तरीन खिलाफ वर्जी है और रियासत 90 दिन से जायद अरसे तक मुंतखब नुमाइंदों के बगैर नहीं चलाई जा सकती। जस्टिस अतर मिनल्लाह का यह नोट एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब सुप्रीम कोर्ट तमाम फरीकैन की बाहमी रजामंदी से अगले साल 8 फरवरी को आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि इसी तरह का एक फैसला साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इंतखाबात ना करवाने के हवाले से भी दे चुके हैं। आज की दूसरी अहम तरीन खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गैर शफाफ करार देते हुए अगले 20 रोज के अंदर ये इंतखाबात दोबारा करवाने की हिदायत जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने साथ ही ये वार्निंग भी जारी कर दी है कि ऐसा ना होने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छिन जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए उसको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन की ऑर्डर से हमें बहुत अफसोस हुआ है, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन ने आज जो ऑर्डर किया है उसके मुताबिक बल्ला हमारा निशान था, बल्ला हमारा निशान है और इंशाल्लाह बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे रहेगा। इस ऑर्डर को हम अप्रोप्रिएट फोरम पे चैलेंज करेंगे। खान साहब की हर जगह पुरतकाब इस्तेकबाल होगा। अगर ये रात के अंधेरे में तो लेके नहीं आ सकते, कोर्ट प्रोसीडिंग लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। लोग आएंगे और बड़े तादाद में आएंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत बड़ा इस्तेकबाल होगा। दूसरी जानिब आजकल मरी में डेरे डालने वाले साबिक वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर पूरी शिद्दत के साथ 90 की दिहाई में अपने मुख्तलिफ हुकूमती अदवार को याद करने समेत 3 दफा इक़्तिदार से निकाले जाने का जिक्र कर डाला। नवाज शरीफ साहब ये बातें आजकल पाई जाने वाले एक ऐसे अमूमी तासुर के तनाजुर में कर रहे हैं जिसके मुताबिक नून लीग को इस वक्त प्लेइंग फील्ड पूरी तरह से मैसर है। 1990 में आया मैं, 1993 में फारिग, 1997 में आया, 1999 में जाओ जी फारिग, 2017 में जाओ जी फारिग। डॉलर 104 रुपए पे था। नवाज शरीफ था, सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी। नवाज शरीफ था, रोटी 4 रुपए की थी। अगर वही मोमेंटम चलता रहता, कोई खलल ना आता, तो अंदाजा करें कि आप कहाँ होते। और आज ही के दिन आसिफ अली जरदारी साहब ने भी मीडिया पर अपनी एक भरपूर एंट्री एक इंटरव्यू की शक्ल में दी, जिसमें उन्होंने माजी के मुख्तलिफ वाकयात के हवाले से इंकशाफ करते हुए ये दावा भी कर डाला कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाने से कबल पीपल्स पार्टी को सियासी इत्तेहाद में शामिल होने के लिए 6 वजारतों की ऑफर की थी। था पाकिस्तान से आप चले जाएं। दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई अलायंस ले लें। 6 मिनिस्टर क्यों ले लूं मैं? मेरी मेजॉरिटी है। आपको कहा गया कि पीटीआई के साथ 6 मिनिस्टर ले लें। मुझे यकीन है इंशाल्लाह इलेक्शन 8 को होंगे। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी नजर इन अहम सवालात पर रहेगी कि क्या 90 दिन में इंतखाबात पर जस्टिस अतर मिनल्लाह के इजाफी नोट से जमीनी हकायक तब्दील हो सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन के आगे बेबस रही? बर वक्त इंतखाबात ना होने की जिम्मेदारी अब कौन कबूल करेगा? अगले 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के हुक्म से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किल मजीद बढ़ गई। चेयरमैन पीटीआई अब चेयरमैन पीटीआई नहीं बन सकते। 2018 में पीपल्स पार्टी को पीटीआई की तरफ से 6 वजारतों की ऑफर के आसिफ अली जरदारी के दावे में कितनी सदाकत है? और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं आबिद जुबैरी साहब, सीनियर माहिर कानून, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं जहांगीर जदून साहब, सीनियर माहिर कानून, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। जदून साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जुबैरी साहब, गुफ्तगू का आगाज तो आज के जो जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब का जो इजाफी नोट सामने आया है, आप भी 90 डेज की जो इलेक्शंस का केस है उसमें पिटिशन आपकी भी थी, आप भी दरख्वास्त गुजार थे और
جو یہ اضافی نوٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا سامنے آیا ہے آج، جس میں انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ الیکشن کی 8 فروری کی تاریخ آ چکی ہے اور کسی کو بھی اس کی خلاف ورزی کی، آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر کی 3 تاریخ کو جب یہ ہیئرنگ ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ الیکشن کی تاریخ سامنے ہے، کسی کو خلافت نہیں دی جائے گی، اور یہاں تک کہ عدالت اپنا آرڈر انفورس کرنا بھی جانتی ہے۔ اب ان کا یہ جو ایڈیشنل نوٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں تاخیر کا ذمہ دار انہوں نے صدر مملکت، گورنرز، الیکشن کمیشن انکلوڈنگ دی کمشنر اینڈ دی ممبرز، تو اس نوٹ کی آئینی اور قانونی لحاظ سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ دینا۔ یہ نوٹ بڑا میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ نوٹ ہے جو انہوں نے دیا ہے، اور کچھ باتیں جو میں کہہ رہا تھا اپنے آرگیومنٹس میں اور جو مجھ سے اختلاف کیا جا رہا تھا وہ اس نوٹ میں آ گئی ہیں، اور میں بڑا خوش ہوں اس نوٹ کو پڑھ کے۔ نیچرلی یہ ایک اضافی نوٹ ہے، ججمنٹ جو تھی جو انہوں نے شارٹ آرڈر جو سائن کیا تھا وہ ججمنٹ ہوتی ہے، اور یہ اس کی ریزننگ آتی ہے، انہوں نے اپنی ریزننگ دی۔ لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ کہی جو میں 2 کیسوں کا حوالہ دیتا تھا جس میں میں خود بھی وکیل تھا، کہ ایک تو وہ الیکشن کا کیس جس میں یہ خود جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی اٹھ کے چلے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ پٹیشنز نہیں ہونی چاہیے، سو موٹو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی، آپ کو یاد ہوگا مارچ پہلی کا جو فیصلہ تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 4 اپریل کو سبطین خان کے کیس کا فیصلہ آیا، اس میں بھی، اور اس کا نوٹ ابھی اگست میں آ گیا تھا، جسٹس منیب اختر نے اس کا نوٹ لکھا، 3 ممبر بینچ کا وہ فیصلہ تھا، اس کے اندر بھی لکھا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے 90 دن میں الیکشن کرانا، وہ نہیں کرایا، انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور آج کے نوٹ میں جو بات میں نے اس وقت کہی تھی، جو مجھ سے کہا گیا کہ نہیں کہنا چاہیے، مجھے نہیں اس طرف جانا چاہیے، لیکن آج انہوں نے ہولڈ کیا ہے اس نوٹ کے اندر کہ خیبر پختونخوا پنجاب کے الیکشن 90 دن میں نہ کرانا بھی آئین کی خلاف ورزی تھی، آج انہوں نے ہولڈ کر لیا، اس نوٹ میں لکھا ہوا ہے گریو وائلیشن۔ بالکل I am pleasantly surprised and very happy کہ جی اس طرح یہ بات جو ہم لوگ پورے سال سے کہتے ہوئے آ رہے تھے، انہوں نے ہولڈ کیا کہ 90 دن کا ہوتا ہے، چاہے کورٹ کا فیصلہ ہوتا یا نہیں ہوتا، آئین تو ہے نا، آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن۔ اس وقت اسمبلیاں ٹوٹی تھی، آپ بے شک کہیں کہ نہیں کرانا تھا، ایک وقت میں ہونا چاہیے الیکشن، لیکن ہمارے آئین کے اندر اس طرح کا کوئی پروویژن نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جب بھی کوئی اسمبلی ڈیزالو ہوگی، کیا کری جائے گی، کر دی جائے گی، یا تو اس کا الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہے۔ تو یہ بات آج بڑی امپورٹنٹ آئی ہے۔ اور ایک بات اور بھی علینا اس میں لکھی انہوں نے لکھا کہ ہماری پٹیشن تھی وہ 16 اگست کو فائل ہو گئی تھی، ود ان ٹائم اس کا جج ہم سے کہا گیا کہ آپ نے ارجنٹ اپلیکیشن نہیں لایا، لیکن آج انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیس سپریم کورٹ میں تھا، اس کو لگایا نہیں گیا۔ یہ بھی آج انہوں نے اپنے اس نوٹ میں آپ دیکھیے اس میں لکھا ہے انہوں نے، تو یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لکھا۔ اور پھر آگے دیکھیے الیکشن اور تاریخ کے اوپر دیکھیں، اب صدر کے اوپر کہا گیا کہ صدر نے تاریخ نہیں دی، صدر نے تو فوراً صدر نے بالکل نہیں دی، تاریخ ان کو دے دینی چاہیے۔ یہ تو بات بالکل آپ کو یاد ہے آپ کے پروگرام میں میں نے جدون صاحب نے بیٹھ کے نے کہا تھا 48(5) میں صدر کی ثواب دی دینا، ان کو صرف اناؤنس کرنا ہے۔ جی اب انہوں نے اس میں کہہ دیا کلیئر کہ صدر نے تو اگست میں خط لکھ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا صدر صاحب نے بھی، آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں بھی ہم نے کیا تھا، نہ لکھ کے دیا تھا کہ اسٹینڈ کانسیکوینس ہم آپ سے ملیں گے ہی نہیں۔ صدر صاحب، گورنرز اور الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے میں ایک وہ فیلئر ان کے پارٹ پہ نظر آیا، اور یہاں تک کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب تو جدون صاحب ریمیڈیز کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جو ووٹرز، جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں جن کی تعداد 12.5 کروڑ تک بتائی جاتی ہے، وہ ان کے بھی حوالے سے بولا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ریمیڈی کے کلیم بھی کر سکتے ہیں۔ بٹ آپ بھی جدون صاحب کیا سرپرائز آپ بھی ہیں یہ جو اضافی نوٹ ان کا سامنے آیا ہے؟ کیونکہ یہی بات سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بھی اپنے جو 14 مئی کو جو پنجاب میں انتخابات کروانے کے حوالے سے فیصلہ تھا، اس میں بھی انہوں نے یہ بات مینشن کی تھی۔ تھوڑا سا دیکھیں، ہم تو شروع سے جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس پہ ہمارا ایگریمنٹ تھا، ہم اتفاق کر رہے تھے کہ ڈیٹ کیسے دینی ہے الیکشن کی اور کس طرح 90 دن کے اندر ہونا ہے، اور اس کی جو وجوہات ہوئی ہیں سپریم کورٹ وہ بھی دیکھیں نا، میں نے پورا آرڈر نہیں پڑھا، یہ نوٹ نہیں پڑھا، لیکن انہوں نے وجوہات لکھی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر یہ پٹیشن 184(3) کے بجائے پراپرلی آ جاتی ایز این اپیل اس جو ہائی کورٹ لاہور پشاور کے بعد، تو یہ بہت بڑا یونانیمس ڈیسیژن آتا پوری کورٹ کا، جی الیکشن 90 دن کے اندر۔ یہ جو نوٹ انہوں نے لکھا ہے نا، یہ پوری کورٹ کا ڈیسیژن ہوتا، یہ جوڈیشل نوٹ تھا۔ بہرحال اینی وے اب وہ تو سارا جو بھی مسئلہ تھا وہ آگے سپریم کورٹ نے فائنلی ڈیسائیڈ کر دیا۔
تو ابھی یہ نا کہ ابھی وے فارورڈ کیا ہے جدون صاحب، لیکن وے فارورڈ تو ضرور انسان اور سارے ایون سیاسی جماعتیں بھی وے فارورڈ کی بات کر رہی ہیں، بٹ جہاں پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ود آل ڈیو ریسپیکٹ 3 نومبر کو انہوں نے یہ بات کہی کہ عدالت جانتی ہے اپنے آرڈر کو انفورس کروانا، نافذ کروانا، تو پھر ابھی اس آرڈر کی بات کی جب انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن انہوں نے کہا تھا، ابھی دیکھیں نا انہوں نے کہا تھا پریزیڈنٹ کا اختیار ہے، پھر الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ کے پاس چلا گیا. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی پریزیڈنٹ کا اختیار ہے اور الیکشن شیڈول جو ہے الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. ہم نے کہا الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کرنے کے بعد بھی جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے وہ پریزیڈنٹ کا ہے، گورنر کا ہے. if they dissolve the assembly on the advice of the prime minister and the chief minister in respect of the province. تو اس میں تو وہ کیٹیگوریکلی انڈورس کیا ہے، سپریم کورٹ نے بھی ابھی انہوں نے ایڈیشنل نوٹ میں بھی انڈورس کیا ہے. اب جنہوں نے تاریخ نہیں دی یا الیکشن کمیشن نے آئین کی وائلیشن کی ہے تو غریب تو ساری دنیا ہے، اس میں جتنے بھی لوگوں کے رائٹ جو ہے اصل میں تو ابھی کوئی چلا جائے اس میں کوئی پٹیشن فائل کر دیجیے کہ انہوں نے. پر اس جدون صاحب اس سیپریٹ نوٹ سے کوئی زمینی حقائق پر فرق پڑتا ہے کیونکہ الیکشن تو اب تاخیر سے ہی 8 فروری کو ہوں گے بہرحال؟ نہیں دیکھیں ایک وائلیشن تو انہوں نے انڈورس کی ہے، انہوں نے ججمنٹ ایڈیشنل نوٹ میں نے سارا نہیں پڑھا لیکن یہ جو چیزیں آپ کہہ رہی ہیں بالکل اس میں لکھی ہوئے ہیں. اور اسپیشلی آج ان کا سب سے جو امپورٹنٹ نوٹ ہے اس کا یہ الیکشن کی لیونگ اے پارٹ وہ پیرا 18 ہے، اس کا 18 پیرا جتنے پاکستان کے ابھی حالات ہیں ان کو انہوں نے ایک پیرائے میں بڑا زبردست قسم کے بند کیا ہے کہ آج کل بھی ایون آپ کے میڈیا کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے جی، میڈیا کی فریڈم کی بات کی ہے، وہ ڈسپیرنس کی بات کی ہے. پیراگراف 18 میں جو ہے نا اسپیسیفکلی آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو جس ابھی جو حالات چل رہے ہیں آپ کو بالکل انہوں نے کرسٹل کلیئر کر دیے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں. رائٹ زبیری صاحب، چونکہ تمام جنہوں نے اپنی ڈیوٹیز نئی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ذمہ داری نہیں ادا کی اس حوالے سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس اپنے نوٹ میں ذکر تو کیا ہے، بٹ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی زبیری صاحب آپ سے کہ یہ جو 90 روز کا جو ٹائم فریم ہے اور نگراں حکومتوں کے حوالے سے جو ان کی کردار کے حوالے سے ان کے رول کے حوالے سے جو اسٹریس دیا گیا ہے کہ آئینی جو ٹائم فریم ہے اسے باہر کام کرنے پر بھی انہوں نے کافی سخت سوال اٹھا دیے، اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ نگراں حکومتوں کے جو 90 دن کی مدت ہے اس کے بعد اٹھائے گئے تمام اقدامات غیر آئینی ہیں؟ دیکھیے نوٹ تو انہوں نے دے دیا، لیکن جب میں نے بات کی تھی کہ سبطین خان کے کیس چلے اس میں تو وہ 4-2 اور 3-2 کا ایشو نہیں تھا جو پہلی مارچ کا فیصلہ تھا، اور جدون صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہائی کورٹ سے آتا تو اچھا ہوتا، چلے وہ فیصلہ غلط تھا سپریم کورٹ کا. لیکن سبطین خان کا کیس جو تھا جو بعد میں تو 2 اسپیکر ہیں بلکہ ابھی بھی پنجاب اسمبلی کے، وہ تو رہیں گے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے، تو ان کے جو کیس میں فیصلہ آیا وہ تو 3 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا اور اس نے انہوں نے ہولڈ کیا کہ 90 الیکشن آپ کے 14 مئی تک ہو جائیں، وہ نہیں ہوئے. اور جب میں نے کہا کہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ اپلیکیشن موو کی. میں نے کہا جی یہ تو فیصلہ کورٹ اس کا ہوتا ہے، آپ نے کسی نے نہیں کی تو آپ اب آپ خود فرما رہی ہیں. انہوں نے کورٹ میں کہا کہ جی 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوتا، ہم اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں. اگر فرض کریں اس آرڈر میں بھی کوئی اپلیکیشن نہ دے کنٹیمپٹ کی تو پھر کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ جو تو سبطین خان کا بھی ہو جانا چاہیے کہ اس کا نہیں ہوا. دیکھیں جن لوگوں نے آئین توڑا، الیکشن کمیشن جو لوگ مجھے تھے انہوں نے توڑا، آپ نے اس وقت ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا پہلی دفعہ. جب یہ آپ دیکھیے آج آ کے ٹوٹا اور پھر آئین آپ کا ٹوٹا 90 دن سے آگے چلا گیا. اس کی جو وجوہات ہوں گی وہ تاریخ آگے چل کے آپ دیکھ لیجیے، پتہ لگ جائے گا کہ کس وجہ سے یہ الیکشن آگے کیا گیا، کن کو فائدہ پہنچانے کے لیے آگے کیا. یہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. دیکھیں تاریخ جو ہوتی ہے نا وہ بتا دیتی ہے، آگے جا کے پتہ لگ جاتا ہے اور اس کے اندر آ جائے گا. اس وقت کنڈون تو ہو گیا نا، 8 فروری ہم کہہ رہے تھے 6 کو ہوتا ہے، نہیں ہو سکتا تھا. آپ کہتے کہ پھر ان لوگوں جنہوں نے 6 نومبر تک اس الیکشن کو نہیں کرایا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا نا. یہی جسٹس اطہر من اللہ کہتے رہے کہ وہ لوگ ان کے خلاف ایکشن. اب ایک آدمی آ کے وہ ڈیمیجز کلیم کر رہی ہے، وہ نہیں. آئین ٹوٹا ہے اس ملک کا، وہ ڈیمیجز پیسے سے نہیں ریکور ہو جائے گا آئین ٹوٹنا. سو یہ ڈیمیجز کے جو انہوں نے ذکر کیا یہ کس طرح ممکن بھی ہو سکتا تھا؟ آپ بتائیں نا. مطلب اب دیکھیں میں جا کے آپ جا کے کہیں کہ جی ہمارا رائٹ ختم ہوا ہم ڈیمیجز کریں، ٹھیک ہے. انہوں نے بہت حوالے دیے دوسرے ملکوں کے. وہ ملک ہیں جہاں آئین و قانون کی پاسداری کی جاتی ہے، آئین و قانون توڑا نہیں جاتا. بھائی ہمارے ملک میں آئین اور قانون توڑ دیا گیا 2022 سے، جو ہم بلکہ ہر وقت ٹوٹا ہے ہمارے ملک میں آئین، اور پھر اس کو ہمیشہ کنڈون کر دیتے ہیں. پارلیمنٹ وہ جب کوئی ڈکٹیٹر آ کے توڑتا ہے پارلیمنٹ اس کو اپروو کر دیتی ہے، آرٹیکل 270 270A کہ جو ان کی چیزیں ہیں وہ سب صحیح ہیں. تو اور پھر اسی طرح کورٹس نے بھی ان کو ویلیڈیٹ کیا ان کے ایکشنز کو. یہ جب تک یہ چلتا رہے گا اور کورٹ
اب دیکھیے کہاں جائے گا بندہ ایک آدمی کورٹ کا, اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی ابھی پروگرام میں جدول صاحب نے بات کی کہ وہ سپریم ہے تو کورٹ آئندہ کبھی کسی ان کے ایکشن کو چیلنج نہیں کر سکتی. اب آج پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے, یہ پارلیمنٹ جب آ جاتی ہے کہ جی کورٹ کا کوئی فیصلہ آتا ہم نہیں مانتے اس کا, تو ٹھیک ہے کورٹ کچھ نہیں کر سکے گی سر, اگر پارلیمنٹ سپریم ہے ہمارے ملک میں. اب رائٹ جدون صاحب, اور جو کہ ہم نے ذکر بھی میں نے کیا تھا, ترمن اللہ صاحب نے اپنے اس نوٹ میں 12 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز کو چونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بر وقت انتخابات نہ کروا کر ان کے آئینی حق سے محروم رکھا گیا, تو وہ چاہیں اپنے, اور جو بات کی جا رہی ہے کہ ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں. بٹ بہرحال آج ایک اہم فیصلہ ہے جدون صاحب, اور وہ الیکشن کمیشن نے جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو 20 روز میں ان کو انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے کے ہدایت جاری کی ہے, وہ جو فیصلہ محفوظ تھا اس کو سنایا اور حکم دیا, اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر یہ انتخابات نہ کروائے گئے تو ان سے بلے کا نشان چھن جائے گا. اور آپ کے خیال میں پی ٹی آئی, اب آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے لیے ایک بڑا کم ٹائم فریم ان کو دیا گیا ہے, انتخابات بھی سر پر ہیں اور دوسرا پارٹی کی تمام سینئر قیادت اس وقت ان کی جیل میں ہے؟ نہیں, اب جو الیکشن کا معاملہ ہے, دیکھیں جیل سے بھی الیکشن لڑنے میں پابندی نہیں ہے. اگر پارٹی, آپ کو پتا ہے پارٹی میں الیکشن کس طرح ہوتے ہیں, وہ تو بندے انہوں نے چنے ہوئے ہوتے ہیں, اس بندے کو یہ بنانا ہے, اس کو یہ بنانا ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں, ابھی دوسرے چینل پہ ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے یہ ٹاپک, تو کسی پولیٹیکل پارٹی میں الیکشن جو ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس سے نہیں ہوتے, فیئر نہیں ہوتے, کوئی مطلب اس میں کوئی ایکویلٹی نہیں ہے کہ ایک آپ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر کسی کا بھی دیکھ لیں, سوائے ایک پارٹی کی, ایک جو جماعت اسلامی ہے, تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو لیڈر تھا اس کو چیلنج نہیں کر سکتا, اس کے مخالف کینڈیڈیٹ کھڑا ہو نہیں سکتا. الیکشن تو کانٹیسٹ کرنے کا سوچیں نا, وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں الیکشن کانٹیسٹ, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ہم الیکشن کانٹیسٹ کریں گے پھر ہمیں ایم کا ٹکٹ نہیں ملے گا, سینٹ کا نہیں ملے گا, یا آج کل تو آپ کو پتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی میں آپ میرٹ پہ بات کرتے ہیں تو وہ اس کو اٹھا کے ایسا پھینکتے ہیں باہر کہ بندہ سوچ, ہر کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں ہے. ایک وہ بھی پارٹی جو ہے وہ والی پارٹی ہوگی جو کار میں نہیں آئے گی. باقی آپ پی ٹی آئی لے لیں, دوسری پارٹیاں لے لیں, کسی میں آپ جو ہے وہ میرٹ بیس بات کریں تو وہ احمد خان کو اس پارٹی نے سائیڈ لائن لگایا ہوا تھا آج سے کتنے سال پہلے, جب وہ میرٹ پہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ اس کا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. جو ادھر جو بھی میرٹ پہ بات کرے گا تو پولیٹیکل پارٹی الیکشن میرٹ پہ نہیں ہوتے, اگر 20 دن میں ایک ہفتے میں بھی الیکشن کرا سکتے ہیں, وہ بات نہیں ہے. لیکن وہ جو لا کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 209 میں ایک سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے کہ ہم نے الیکشن انٹر پارٹی الیکشن کرا لی ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق. اب پی ٹی آئی کو اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگر یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے اتھارٹی, لیکن ساری ایک پارٹی کے لیے نہیں, ساری پارٹی کے لیے اتھارٹی ہے کہ جی وہ دیکھیں کہ الیکشن پارٹی میں کس طرح ہو رہے ہیں, لیکن ان کا سپروائزری رول نہیں ہے اس میں. یہ الیکشن کمیشن ہے, جب 2017 کا ایکٹ جو ہے بنا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمیں سپروائزری رول مطلب بائی لا دے دیں کہ ہم اس کو دیکھ سکیں, تو انہوں نے نہیں دیا. اب یہی ہے کہ پارٹی جس طرح الیکشن کراتی ہے وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جی ہم نے پارٹی میں الیکشن کرا لیا ہے. بٹ ابھی تو جدون صاحب بڑا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بڑی باریک بینی کے ساتھ ان کے انٹرا پولز جو ہے, ان کے پارٹی الیکشن جو ہے وہ اس کا جائزہ لیا ہے اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے. زبیری صاحب, ڈو یو اگری؟ اور یہ کس طرح سے الیکشن کمیشن نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ الیکشنز ان کو دوبارہ کروانے اور شفاف نہیں تھے, کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے تئیں یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا, باقی پارٹیز کو بھی تو دیکھیں, اور خود ملک میں 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے انہوں نے, آئین توڑا اور دوسرے کی الیکشنز پہ بات کر رہے ہیں. بڑی حیرانگی کی بات ہے. میں تو کہتا ہوں اگر میں جج ہوتا اور یہ کیس میرے سامنے آتا تو میں پوچھتا کہ آپ نے الیکشن اس ملک میں کرا دی جو آپ کا آئینی حق ہے, آپ کا آئینی رائٹ ہے اور آپ کو کرانے ہیں. تو بڑی حیرانگی کی بات ہے, ایک آرگنائزیشن, ایک انسٹیٹیوشن جس کا کام ہی الیکشن کرانا ہے, وہ کسی کی انٹرا پارٹی الیکشن کو اور ایک ٹائم فریم دیا جا رہا ہے کہ 20 ڈیز کے اندر. ورنہ میں جدون صاحب کا شکر گزار ہوں, انہوں نے آج میری تربیت بھی کی, انہوں نے مجھے بتایا کہ ریلیونٹ سیکشن کیا تھا الیکشن ایکٹ کا 215 میں, انہوں نے بتایا لکھا ہوا ہے کہ الیکشن نہ ہو تو ان کا سمبل, ان کا بلہ بھی چھن جائے گا ان سے. اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کا رویہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیسا ہے, گراؤنڈ ریالٹی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے. بالکل, پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے نا لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے, ان کے لوگ اریسٹ کیے جا رہے ہیں جو ورکرز کنونشن. وہ الیکشن لڑی نہیں سکتے جس ماحول میں, بتائیں وہ کیمپین کیسے کریں گے جب ان کے ورکرز کو ان کے دیکھیے اس میں سارا ڈیلے اور یہ ساری چیزیں اس لیے دی گئی ہیں کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ لوگ کن کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ آپ کو دیکھیں الیکشن فیئر اینڈ فری اینڈ فیئر نہیں ہوا تو اس ملک میں بہت مشکلات ہوں گی. لیکن ہم پہ جو لوگ مسلط ہیں, ہم عوام ان کا کیا کر سکتی ہے وہ دیکھیں گے. لیکن اس ملک میں کبھی الیکشن جو ہے مطلب اس میں ہمیشہ ایک پارٹی جو ہارتی ہے وہ اس پہ کرتی ہے. لیکن یہاں تو صاف نظر آ رہا ہے
کہ مطلب کہ کس طرح سے الیکشن ود ان ٹائم نہیں ہونا, پنجاب خیبر پختونخوا میں نہیں ہونا, پھر نیشنل الیکشن ٹائم پہ نہیں ہونا, وہ ڈیبیٹ کے کس نے تاریخ دینی ہے اس میں ڈیلے کر دینا, کورٹ کے آرڈرز کو ماننا نہیں. تو آپ دیکھ رہے کہ اس ملک میں فیئر الیکشن کیسے ہو ممکن ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ پتہ نہیں ہم لوگ کیوں اتنا انتظار کر رہے ہیں اس الیکشن کا. رائٹ. جدون صاحب, عمران خان صاحب کی ایز وی آل نو اٹ توشہ خانہ کیس میں ان کی نااہلی ہو چکی ہے, اور آپ کے خیال میں کیا وہ اس وقت پارٹی چیئرمین کے الیکشن لڑنے کے اہل ہیں؟ دیکھیں ابھی ان کا یہ والا جو کیس تھا, اب ساری چیزیں انہوں نے خود کی ہوئی ہیں. جب یہ پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو انہوں نے ایک پراکسی پٹیشن کے ذریعے وہ ثاقب نثار صاحب نے اتنی اسٹرانگ ججمنٹ دے کے ہیں کہ انہوں نے کہا جی جو بندہ کنوکشن ہو, اور انہوں نے مطلب باعث ایک قسم کی ججمنٹ بعض اوقات دی ہے کہ اس میں اتنی چیزیں لکھتی ہیں جو مطلب ہے کوئی اس جورسپروڈنس سے تعلق ہی نہیں رکھتی تھی. انہوں نے کہا جی ایک بندہ اگر کنویکٹ ہو گیا ہے تو وہ چیزیں اب ان کو ہاؤنٹ کر رہی ہیں. ابھی ان کے جس طرح وہ جورسپروڈنس سیٹ کر گئے ہیں وہ بھی جو ججمنٹ ہے وہ فیلڈ میں ہے, تو ان کے مطابق یہ الیکشن کمیشن ہے. یہ ججمنٹ ثاقب نثار نے دی ہے جی کہ یہ بھٹا ورسز فیڈریشن آف پاکستان میں جی کہ جو بندہ کنویکٹ ہو جائے گا تو وہ پارٹی کا ہیڈ نہیں بن سکتا, وہ پارٹی کو ٹکٹ کس طرح دے سکتا ہے, وہ خود پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتا تو وہ اپنے ایم این اے کس طرح بھیج سکتا ہے. ایون ان کے ساتھ تو یہ ہوا کہ ان کے ٹکٹ جو ان کے دیے گئے تھے ان سے ٹکٹ چھین لیے گئے. انہوں نے کہا جی یہ ٹکٹ آپ کے پی ایم ایل این کے یہ ابھی یہ بات کر رہے ہیں نا ان سے بیٹ چھین جائے گا, تو ان سے تو پریکٹیکلی چھینا گیا. انہوں نے کہا جی آپ نے یہ شیر کے نشان پہ ٹکٹ دیے سارے واپس کریں, اور پھر وہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے سینٹر نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا. انہوں نے کہا جی ہم آزاد کھڑے جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, آپ اس چیز کو بھی یاد کریں جو خود انہوں نے کی ہوئی ہیں. ابھی تو بڑا نظر آتا ہے بندے کو جی الیکشن کمیشن یہ کر رہا ہے کہ, لیکن جو الیکشن کمیشن پیچھے کرتا رہا ہے اس میں بھی ذرا نظر دوڑائیں, اور وہ کون کراتا رہا ہے اور کس کے دور حکومت میں ہوتا رہا ہے. تو انہوں نے تو آلریڈی مطلب دیے وہ ٹکٹ, انہوں نے کہا جی یہ ٹکٹ پہ سائن جو ہے نا, یہ شیئر والا سمبل جو ہے نواز شریف ایشو نہیں کر سکتے. انہوں نے چھین لیا. انہوں نے کہا یہ ٹکٹ جتنے ایشو ہیں ہم ان کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرتے ہیں, یہ اس ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے آپ. تو وہ الیکشن ایشو ہو چکے تھے, ٹکٹ الیکشن تیار تھا. انہوں نے کہا جی اس پہ نہیں لڑ سکتے. انہوں نے غریباً پھر اسی وقت جو ہے وڈرا کر کے وہ مطلب ود ان 1 or 2 days انہوں نے کہا جی ہم پھر انڈیپینڈنٹ جو ہے اس کو بھی شیئر کو چھوڑ دیتے ہیں, انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑتے ہیں. تو یہ تو پاکستان کی آپ تاریخ دیکھیں پیچھے ہر وقت ہر قسم کی باتیں جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو اب الیکشن تو اگر ابھی تک ان کا کیس فیصلہ نہیں ہوا میرے خیال میں الیکشن کمیشن میں, شاید زبیری صاحب کو پتا ہو کہ یہ پارٹی کے ہیڈ رہ سکتے ہیں نہیں سکتے, لیکن ججمنٹ آئی ہوئی سپریم کورٹ کی اور ان کا کیس الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے کہ اگر یہ کنویکشن جب تک سسٹین ہوگی تو اس وقت تک یہ پارٹی کے ہیڈ نہیں رہ سکتے. رائٹ. زبیر صاحب یور کوئک کامنٹ آن دس. سر زبیر صاحب جی کس چیز پہ؟ زبیر صاحب عمران خان صاحب پہ چونکہ توشہ خانہ کے حوالے سے ہی اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ, تو وہ کیا الیکشن پارٹی چیئرمین کا لڑ سکتے ہیں اور لڑنے کے نہیں لڑ سکتے کیونکہ فار دا سمپل ریزن وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. ان کا نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہوا ہوا ہے. دیکھیں ان کی کنوکشن سسپینڈ ہوئی ہوئی ہے, وہ ختم نہیں ہو گئی. تو جب تک ان پہ یہ ڈسیبلٹی رہتی ہے, وہ یہی نواز شریف صاحب کی بھی پوزیشن ہے کہ وہ بھی ڈسکوالیفائڈ ہیں اس وقت. تو ان کی اور عمران خان صاحب کی ایک ہی پوزیشن ہے ابھی اس وقت. رائٹ. نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کی اس وقت ڈسکوالیفیکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی اس وقت پوزیشن ہے. بٹ تھینک یو سو مچ زبیر صاحب, بہت شکریہ جدون صاحب آپ کا بھی, اور ہمیں جوائن کرنے. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا اور جانا قانونی رائے جو آج کا یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے اضافی نوٹ سامنے آنا, اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی بات مینشنڈ ہے کہ کمیشن اگر تو الیکشنز فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, جو کہ الیکشن کمیشن کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے, ان کی ذمہ داری ہے, اس میں اگر سر انجام اور ڈیوٹی دینے میں ناکام رہتا ہے تو لہٰذا اور کمیشن اپنے ڈیوٹی میں وہ فیل کرے گا if the elections are not held in a transparent and fair and free manner. لہٰذا اور دیگر جس طرح سے رجسٹرڈ ووٹرز کے بھی حوالے سے ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتے ہیں جتنے عرصے تک الیکشنز تاخیر کا شکار رہے اور جس طرح سے ان کو ان کے رائٹ سے محروم رکھا گیا. ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج کا ایک بڑا فیصلہ, اور جس میں پاکستان تحریک انصاف کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ 20 دن کے اندر اپنے پارٹی کے انٹرا پولز جو ہیں وہ کنڈکٹ کروائیں ایسے ماحول میں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے شکوے ہیں کہ ان کو ایک پلینگ فیلڈ میسر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پلینگ فیلڈ ہی مل جائے جس کو ہم لیول کر دیں, لیکن پلینگ فیلڈ ان کو میسر نہیں ہے, اور نہ کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ انٹرا پولز جو ہے وہ کنڈکٹ کرائیں, انٹرا پارٹی پولز. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد سیاسی رائے جانیں گے, ایک بریک کے بعد.
ناظرین ویلکم بیک. اور آج کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے پر ہم بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو 20 دن کے اندر آپ کو پارٹی الیکشنز کروانے ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے یک نہ شد دو شد, آپ نے ویسے ہی آپ کو لیول پلینگ فیلڈ عام انتخابات کے حوالے سے اس کی تلاش تھی, نہ کہ آپ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 دن میں آپ اپنے پارٹی الیکشنز کروائیں, اور ایسے وقت میں جب آپ کی تمام لیڈرشپ جو ہے سینئر لیڈرشپ جیل میں بیٹھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کیا کہتے ہیں, لک ہوز ٹاکنگ. ٹھیک ہے, اچھا اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک الیکشن ہوتا ہے 2013 میں, پھر ایک الیکشن ہوتا ہے 2017 میں, پھر ایک الیکشن ہوتا ہے جون 2021 میں. یہ کے پی ہاؤس میں ہوا تھا, اور اس میں میرے خیال میں لان میں کوئی 400-500 بندہ بیٹھا ہوا تھا آرام سے, اگر اس سے زیادہ نہیں تھا. اور اس میں باقاعدہ الیکشنز ہوئے تھے, اور بلکہ اس میں تھوڑی سی ایک جگہ پہ تھوڑا سا وہ مزاح بھی آ گیا تھا, کیونکہ چیئرمین کی سیٹ پہ عمران خان کے ساتھ ساتھ اب مجھے بھول گیا کہ کس نے کانٹیسٹ کیا تھا, اور اینڈ میں اس نے کہا تھا کہ میں خان صاحب کے حق میں وڈرا کرنے لگتا ہوں. تو خان صاحب نے ایک بڑا میرے خیال میں ایک کمنٹ بھی کیا تھا کہ یار اگر تم وڈرا نہ کرتے تو مجھے تو ڈر لگ رہا تھا میں ہار نہ جاؤں, تو سم تھنگ لائک دیٹ. سو ایوری بڈی لافڈ. سو دیکھیے اس طرح یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے جو بات کی ہے نا, اس میں نوٹس سرو کیا تھا, اس میں کہیں انہوں نے انلیگیلٹی کا ذکر نہیں کیا جو پاکستان تحریک انصاف کو دیا تھا. اچھا, پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو پینل یا جو لوگ الیکشن کمیشن کے ساتھ مسلسل طور پر رابطے میں تھے نا, انہوں نے ان کو بہت دفعہ ری ایشور کرایا کہ یہ سارے الیکشن جو ہے نا پراپر طریقے سے ہوئے تو فلانا ہوتے ہیں. اب اگر الیکشن کمیشن اس کے باوجود بھی اور اتنے عرصے سے روک کے رکھا ہوا ہے, پاکستان تحریک یہ ڈیسیجن روک کے رکھا ہوا ہے, میرے خیال میں 2-3 مہینوں سے یہ روک کے رکھا ہوا تھا, سپٹمبر آنورڈز روک کے رکھتا. سو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ الیکشن کمیشن چاہتا کیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایسا لگتا ہے الیکشن کمیشن از ٹوٹلی بائسڈ اگینسٹ پاکستان تحریک انصاف, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے یہ دیکھا ہے ہر وہ ڈیسیجن جس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہو سکتا تھا, اس پہ ان لوگوں نے کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ اٹھا دیا جو کہ ایکچولی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, اور اس کو کر لیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اختیار دیا ہوا ہے, لیکن اس اختیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سے سوال بھی کرے گا. آج یہ چھوٹی سی بات پہ اگر کسی چیز پہ یہ کر رہے ہیں, کل کو یہ ہم سے قیامت والے دن تو کہیں نہیں جا سکیں گے نا. ادھر کی تو بات دور کی ہے. جا رہا ہے کہ اس کا جواز آپ کی جماعت نے خود دیا ہے اس الیکشنز پر اعتراض اور بڑی باریک بینی سے, چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کے اس انٹرا پارٹی الیکشنز کا جائزہ لیا, آپ لوگ کو سبمٹ کرانا تھا, بار بار امینڈمنٹس کی جا رہی تھی کانسٹیٹیوشن میں, تو کہتے ہیں کہ جواز جو ہے وہ خود ہی بنایا گیا یا پیش کیا گیا, آپ کی طرف سے دیا. دیکھیں اس سے بات یہ 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, بعض چیزیں ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کے لیے, ہمارا حق ہے, ہم کر سکتے ہیں. پاکستان میں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوتی. مہینہ پہلے آپ نے الیکشن ایکٹ نہیں چینج کیے, مہینہ پہلے آپ نے ساری چیزیں نہیں کی ہیں. آج اگر اگست میں الیکشن کمیشن نے پریزیڈنٹ سے ملنے سے انکار کرنے کے بعد جا کے وہ ایک ایمبیسڈر سے مل گیا ہے, اور آج جسٹس اطہر من اللہ نے جو کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ غیر آئینی ہے, آج اگر انہوں نے بتا دیا 7 نومبر کے بعد جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں غیر آئینی ہو رہا ہے. پاکستان میں اس وقت ایز آف ٹوڈے جو گورنمنٹ ہے غیر آئینی ہے. پاکستان میں ایز آف ٹوڈے ہر چیز غیر آئینی ہے. ایوری ڈے, دیٹ مینس 16 دن ہم غیر آئینی کام کر رہے ہیں. آپ اور میں اس وقت ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جہاں آئین نہیں ہے. Do you understand the implication of that thing? آپ سمجھتے ہیں آپ نہیں ہے تو پھر آئین نہ ہوا نا. اچھا, نمبر 2, آپ کو کیا پتا ہے ایز آف وی آر اسپیکنگ ٹو ایچ ادر, اس وقت عوام کے 13 کروڑ عوام کے ووٹ کو ہم نے رون دیا ہے, اس کو نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑا سانیہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک نہیں ہوا کہ 16 دن پورے ملک میں اور 7 مہینے 2 صوبوں میں, آدھے ملک میں
आइन नहीं है। साहब पॉजिटिव थिंग इज कि अब 8 फरवरी को इलेक्शंस दिस इज नॉट पॉजिटिव। बहरहाल जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब के जिस इजाफी नोट का आप हवाला दे रहे हैं, उन्होंने भी 3 नवंबर की हियरिंग पे उन्होंने कहा था कि अब चूंकि डेट आ चुकी है, हम इस पर जो है इसकी खिलाफ वर्जी ना हो और हमें अदालत का जो अहकाम है, ऑर्डर है, उसको इन्फोर्स करवाना आता है। मैं चाहूंगी शेख रोहिल असगर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। शेख साहब, ये जो आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सामने आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी पोल करवाने का हुक्म दिया गया है, ये आपकी जमात के भी जाहिर है इलेक्शंस तो होते रहते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाब को गैर शफाफ करार दे सकता है? देखिए, आपको ये सवाल करने से पहले ना इलेक्शन कमीशन का जो रूल ऑफ क्वाइद है ना, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर तो उसमें कोई शक है कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं तो फिर आपको तो करवाना पड़ेगा, और वो करवाने के बाद मेरे ख्याल में उसके बाद वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इलेक्शन कमीशन में देनी पड़ती है, और अगर आप नहीं देते तो फिर इसका मतलब आप वायलेशन करते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में आपको सिर्फ फॉलो करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के रूल ऑफ क्वाइद को, बस। उसके अलावा मैं उस बारे में इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि ये क्योंकि एक उनका हुक्मनामा है इलेक्शन कमीशन का, तो मैं नहीं समझता कि मुझे उस पर कोई अपनी आरा देनी चाहिए, पर मुझे इतना पता जनरली मैं यही कह सकता हूँ जो मैंने आपसे अर्ज कर दिया। बट आप समझते हो ऑल्दो कि आपकी एक ओपोनेंट पार्टी है, आपकी मुखालिफ जमात है, लेकिन उनको इस वक्त उनकी एलिगेशन ये है कि उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड, बल्कि प्लेइंग फील्ड में असर नहीं है, साथ साथ उनकी पार्टी क़यादत भी जो है वो जेल में इस वक्त मौजूद है, ऐसे में उनको पार्टी इलेक्शंस का कहा जा रहा है। आप इस पर तो कॉमेंट कर सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं आपको गुजारिश करूं, अगर आप जेल में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पार्टी जो है डिसइफेक्टिव हो गई है, क्योंकि ये असल में, अब मैं कहते बुरा लगेगा कि मुझे कहना नहीं चाहिए, असल में ये थी एक गैर सियासी जमात, इसका सियासत के साथ कुछ ताल्लुक नहीं था। ये एक ऐसी बुनियाद पे थी जिसका मेरे ख्याल में सियासी बुनियाद नहीं थी, मैं जो समझता हूँ। जो देखना आप अभी आप देख लीजिए, वो जितने जो लोग शामिल हुए या साथ चले, वो आहिस्ता 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 वो छोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जहां तक आपका ये फरमाना था कि जेल में रहने से फर्क नहीं पड़ता, बाकी तंजीम तो अपनी जगह मौजूद होगी, और अगर कोई छोड़ के जाता है तो उसकी जगह आपकी किसी और को नॉमिनेट कर देते हैं, और उसके लिए आपको इलेक्शन करवाने में कोई इसमें कबाहत नहीं है। जी, सिर्फ आखिर में ये बता दीजिए, आपने ये कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक गैर सियासी जमात है, बट आज आपके जो पार्टी के एक रहनुमा है जावेद लतीफ साहब, मियां जावेद लतीफ साहब भी मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि इदारे वो कह रहे हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएं। सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि आपके बारे में और आपकी जमात के बारे में तो ये तासुर है कि प्लेइंग फील्ड सारी की सारी इस वक्त आपकी जमात के पास है, तो क्या उसके बावजूद भी शेख साहब आपको ये डर है कि इदारे कुछ गड़बड़ कर सकते हैं? ये तो देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, बेहतर ये होता है कि जो कोई बयान देता है ना कोई, आप उससे उसकी मेरे ख्याल में तस्दीक कर लें या उससे उसकी क्लैरिफिकेशन ले लें। अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं तो उसका जो जवाब है मैं अपनी सोच आपके ख्याल में आप जवाब दें, आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर है आपकी जमात को? लेवल प्लेइंग फील्ड मुझे ये समझ नहीं आई। एक तो मुसीबत ये है कि हम अंग्रेजी के पीछे पड़ गए हैं। यकसा मौके शेख साहब तमाम जमातों को। मैं आपको गुजारिश करूं, मुझे किसी ने नहीं रोका, मेरी आप सुन लीजिए ना, मुझे किसी ने नहीं रोका, जैसा करने से रोका, मीटिंग करने से रोका। मैं तो अपनी वो सियासत कर रहा हूँ और करता जा रहा हूँ, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि किसी को भी कोई कदर नहीं है, किसी की तरफ भी रोक टोक नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहें कि इलेक्शन डे के मुतल्लिक आप कहें तो वो मैं इस वक्त तो मैं कोई फैसला नहीं कर सकता, या मैं आपको अपने के रिमार्क्स नहीं दे सकता। लेकिन आप कह रहे हैं आपकी जमात को बहरहाल वो यकसा मौके, आपकी जमात को एटलीस्ट तो यही इंप्रेशन है दूसरी जमातों का भी कि आपकी जमात को तो प्रोवाइड की हुई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिवाय नून लीग के तमाम जमातें कह रही हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर की जाए। मोहम्मद साहब, आपका मैं कॉमेंट इनकी गुफ्तगू पे जरूर चाहूंगी। हमें एक ब्रेक लेने का है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आती हूँ डॉक्टर मोहम्मद से, हम ये जो रोहिल असगर साहब कहते हैं गैर सियासी जमात है, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहा आपकी
जमात का, इस पर भी कमेंट होगा एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने शेख रोहेल असगर साहब की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर सियासी जमात है, सियासत से आपका कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, वो गलत नहीं कहते हैं, वो गलत नहीं कहते कि हम लोग एक, उन्होंने बीच में से एक वर्ड मिस कर दिया, हम टिपिकल सियासी जमात नहीं है। टिपिकल वो सियासी जमात जो सियासत से पैसा कमाती है, जो प्रोफेशनल सियासतदान है। दैट मीन्स कि उनका काम है सियासत में आके पैसा लगाना, और उनका काम है पैसा लगाने के बाद पैसा निकालना। जहां वो उन्होंने 100 लगाया वहां 400 निकाले। ये लोग इस तरीके से हैं। ऐवी तो इन सब की जायदादें नहीं बन गई। लेकिन मियां साहब ने तो आज मरी में जो गुफ्तगू की आपने वो भी सुनी होगी। मियां साहब ने तो कहा कि ये गलत है कि अगर झूठे वादे किए जाएं अवाम से और उनके दावे किए जाएं झूठे, और अवाम को एक सब्ज बाग दिखाया जाए। इससे होता है और बगैर नाम लिए माजरत के साथ आपके फिर पार्टी चेयरमैन के तरफ ही उनके तमाम इशारे। इस तरह है, मियां साहब ने वहां पे कहा कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। तो आपने उनकी गुफ्तगू सुनी थी? हाँ, नहीं, मुझे टीवी में आ रहे थे ना, मैं सर्जरी कर रहा था तो वो साथ साथ चल रही थी तो मैं देख रहा था। ठीक है, अच्छा, इस दौरान में जब वो ये कह रहे थे ना, तो उसके बाद सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्हीं की बात को झूठ बतलवा दिया। उन्होंने कहा कि जी जो थर कोल था वो हमने वो किया, तो जो मुराद अली शाह साहब ने फौरन कहा, उन्होंने कहा माफी दो, 1991 में थर कोल दरियाफ्त हुआ था, 1993 में बेनजीर भुट्टो ने उसका वो पहला वो किया था। तो मियां साहब, बुरा ना मानाना, आप झूठ बोल रहे हैं। मतलब दैट मीन्स कि उसी वक्त विद इन 5 मिनट्स उन्होंने कर दिया। हाँ, एक बात है, मैं वो सियासतदान नहीं हूं कि जिन्होंने साहिवाल कोल जो इंपोर्टेड कोल के ऊपर एक पावर प्लांट 1320 मेगावाट्स का बनाया था शहबाज शरीफ ने, उन्होंने साहिवाल में बनाया। या इंपोर्टेड कोल है, दैट मींस पहले इंपोर्ट होगी कराची में, कराची से थ्रू ये जो माल गाड़ी है उसके लिहाज से इधर आएगी, फिर करेगी। अच्छा, नेप्रा वाले कहते हैं कि हमें आज तक समझ नहीं आई कि ये एक प्रोजेक्ट कैसे हुआ है। और इसकी मैं मजे की बात, जब इनको इसहाक डार ने कहा था ये मत लगाओ, और इनको इसहाक डार या उनके फाइनेंस मिनिस्टर वो जो मिफ्ता साहब है, उन्होंने कहा था ये मत लगाओ, उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे हलके में, मेरे इलाके में लोगों को नजर आए कि बिजली बन रही है। मतलब सी द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द पीपल कि बिजली बनती हुई नजर आए, चाहे उसके लिए आप 100 रुपए की बिजली 500 रुपए की बना लें। तो ये एक इंटेलेक्चुअल वो चीज है। आज उन्होंने कहा 11,000 मेगावाट उन्होंने नेशनल ग्रिड में ऐड किया। ये 11,000 कौन से, जिसकी कैपेसिटी पेमेंट हम कर रहे हैं? ये 11,000 वो मेगावाट है जो कि पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था। ये 11,000 वो हैं जिसका हम हर महीने आप और मैं इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम इनको पैसे देते रहते हैं। ये 11,000 वो मेगावाट है जो शरीफ खानदान ने अपने पावर प्लांट लगाए हुए हैं। ये 11,000 वो मेगावाट है जो जरदारी वगैरह के हैं। ये 11,000 वो मेगावाट है जो जहांगीर तरीन के हैं। ये 11,000 वो मेगावाट है जो पाकिस्तान को रोजाना दिवालिया कर रहा है। ये 11,000 वो मेगावाट है जिसकी वजह से पाकिस्तान तबाह हो रहा है। आज भी वो जो 90s की तरक्याती काम थे और वो मरी की सड़कें थी, उसका याद दिला रहे थे अवाम को। और साहबजादी ने भी कहा कि 4 साल जब मियां साहब लंदन में थे तो उनको वो बार बार वीडियोस मंगवाते थे मरी की। और वो तो देखो ना, वो तो इसलिए मंगवाएंगे कि जो सड़कें बनी थी तो ये एवन फील्ड वैसी तो नहीं बन गया था। देखिए, एवन फील्ड 1993 में उसकी बनी थी ना। आपके मोटरवे कब बनी थी? पर डॉक्टर साहब, आपकी मोटरवे कब बनी थी? वो वापस आ गए। अब वो वापस आ गए। वो अब हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एस्पायर कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुने, उनको कोई नहीं रोकता 4th टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम, 7th टाइम, लेकिन क्या वो देखिए हैट्रिक तो कर चुके ना करप्शन में निकलने की। अब वो 4थी बार में निकलना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद वो 5वीं बार भी निकल चाहते हैं। वो कहते हैं ट्राई अगेन, बट यू डोंट हैव टू बी फूल अबाउट इट। बस कर लो यार, खुदा के बंदे करो। एक और बड़ा, और मैं चाहती हूं आप रिस्पॉन्ड करें। मैं एक और चीज उन्होंने कहा था कि ये जो है ना, मैं जल्द से कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं रोक रहा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, जिसको आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज, लेवल प्लेइंग फील्ड का सही लफ्ज है इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, शांगला
کے پی کے ایک علاقے میں وہاں پہ 2 جلسے ایک ساتھ ہوئے، کل یا پرسوں کی ڈیٹ پہ، ٹھیک ہے. اس میں ایک ہوا امیر مقام پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ نون، ٹھیک ہے. ان کو پولیس نے پورا سیکیورٹی بھی دی. اسی دن میں شانگلہ میں پی ٹی آئی کا ایک ورکن کنونشن ہو رہا تھا چکے سر کے علاقے میں، ٹھیک ہے. اس کو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ دفعہ 144 لگا دیا لوگوں کے اوپر. 109 کا شوکت یوسف زئی ادھر تھا ہی نہیں، اس کے اوپر 109 کا پرچہ کاٹ دیا. Is this the equal opportunities؟ اور یہ کر کون رہا ہے؟ یہ کے پی کی انکانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کر رہی ہے. سو وہ یہی بات نا اب جو Is this equal opportunities؟ کیا الیکشن کمیشن کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ وہ with due respect بھائی 90 دن کے الیکشن، 90 دن گورنمنٹ سیز ایکول اپرچونٹیز ہیں، کہیں ان کو نہیں نظر آ رہا. جھوٹ بول رہے ہیں. کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کے فیور میں کوئی ایسے چل رہا ہے یا کسی کے خلاف نظر آئے. یہ تو نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب بھی کہہ رہے ہیں. بٹ مومن صاحب، آج زرداری صاحب نے، سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ 2018 میں دعویٰ کیا ہے انہوں نے بہرحال کہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے وہ چاہتی تھی اس وقت کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد بنائے، اور آپ نے پیپلز پارٹی کو 6 وزارتیں تک آفر کی تھی. دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ چونکہ میں اس وقت تھا نہیں، ادھر تھا نہیں، اور مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. اگر ہم نے آفر کی تھی تو کی ہوں گی، مجھے کیا پتا، مجھے نہیں معلوم، مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم نا. خان صاحب کا تو ہمیشہ سے ایک اینٹی سٹیٹس کو دیکھیں نا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو پھر الیکشن کے بعد بھی کر لیتے. پاکستان تحریک انصاف کا 2013 کے بعد جو ہم لوگوں نے پہلے یہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑے تھے، اس کے بعد 2018 میں ہمارا جو مجھے یاد پڑتا ہے، جتنا مجھے پتا ہے، کہ ایک پرنسپل سٹینڈ آیا تھا کہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے. اگر ہمیں کسی جگہ پہ گورنمنٹ کے اندر پرابلم ہوئی تو ہم اس وقت الائنسز کریں گے. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وی ڈیڈ. ہم لوگوں نے الائنسز کیے تھے مختلف چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، بالکل وہ کیے تھے ہم نے. اس لحاظ سے ہم نے گورنمنٹ بنائی تھی. ہاں ہمیں یہ ضرور اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. یہ سیناریو ہو سکتا ہے although کہ you're not privy to I'm not sure of it. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونا چاہیے. چونکہ خان صاحب میرا نہیں خیال. دیکھیں ہم ان کے ساتھ کس لیے کریں گے؟ فیڈرل میں کریں گے اس جگہ پہ. ہمارے پاس جب باقی تھے ہمارے پاس باقی جب آلریڈی تھے تو ہم ان کے ساتھ کیا کرتے؟ ہمارا جب کام پورا ہو رہا تھا تو ہم ان کے ساتھ کیوں کرتے؟ ہاں ایک بات ہے، اگر میں لیٹس سے if I remove یہ جو سو کالڈ فیملیز کو بیچ میں سے نکال دوں نا پارٹی میں سے، سو آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے ہم بڑے قریب ہیں. پیپلز پارٹی کے قریب ہیں مائنس دا لیڈرشپ، کیونکہ ان کی جو لیڈرشپ ہے نا وہ ایک فیملی میں رہتی ہے، اس فیملی سے باہر کوئی نہیں ہوتا. اب میں ایک بات بتاؤں، اعتزاز احسن نے کیوں پیپلز پارٹی چھوڑی ہے؟ پیپلز پارٹی چھوڑی تو نہیں ہے اعتزاز، مطلب وہ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ وہ کہتے ہیں اب یہ بلاول بھٹو مجھے بتائے گا. نہیں ان کا وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بندہ، یہ بلاول بھٹو ود آل ہز وزڈم اینڈ ایوری تھنگ، اب وہ ان لوگوں کو بتائے گا کہ پالیٹکس کیا ہوتی ہے. اب یہ مریم صفدر یہ اپنے کیا نام ہے، اپنے نثار صاحب کو، چوہدری نثار صاحب کو بتائیں گے کہ پالیٹکس کیا ہوتی ہے. خاقان صاحب کی بھی یہی ہے. اتنے بڑے بڑے برجوں کو یہ لوگ، اب کل کو مریم کا بیٹا جو ہے آ کے وہ ان لوگوں کو، ڈاکٹر صاحب بظاہر ایک کانٹیسٹ نظر آ رہا ہے بلاول صاحب ورسز نواز شریف صاحب. دیٹ از اے ٹپیکل پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان. اور پاکستان تحریک انصاف واقعی اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں ہے، اس مائنڈ سیٹ کا حصہ نہیں. اور بلاول صاحب جو کہتے ہیں نا یہ بوڑھوں کو ہٹنا چاہیے، دیکھیں یہ بوڑھوں کی بات نہیں ہے، بات ہوتی ہے ایک مائنڈ سیٹ کی. یہ جو ایک فیملی کا مائنڈ سیٹ ہے نا، ہم حکمران خاندان، یہ حکمران خاندان کے مائنڈ سیٹ سے باہر نکلو گے تو پاکستان ترقی کرے گا. اس حکمران خاندان سے باہر نکلو گے تو ہوگا، ورنہ یہ پاکستان ترقی نہیں کرے گا. رائٹ. مجھے آخر میں اتنا بتا دیجئے کہ آج بیرسٹر گوہر خان صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی عدالتی پیشی پر بڑے ایک عوام کا جمع غفیر ہوگا، بہت بڑی تعداد میں عوام اکٹھے ہوگی. آپ لوگ اپنے لیے خود آبسٹیکلز کیوں کریٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر عدالت میں آپ لوگ، مطلب عدالت کے احاطے میں وہ جلسہ کرنے کا پلان ہے؟ نہیں، جلسہ کرنے کا پلان نہیں ہے. اگر سیکورٹی کنسرنز تو خان صاحب کو آلریڈی موجود رہے ہیں. دیکھیے میری بات سنیں، سیکورٹی کنسرنز اپنی جگہ پہ،
آپ کے سارے جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں، جس سے جا رہے ہوتے ہیں، جب میاں نواز شریف جا رہا ہوتا ہے تو اس کے بھی سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں. اس کے سیکیورٹی کنسرنز نہیں، اس کے آرام سے جا رہا ہوتا ہے، ہر جگہ جا رہا ہوتا ہے، لوگ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جب آپ کی وہ وہاں سے کیراوین جا رہی ہوگی اس جگہ سے، تو اگر وہ جا کے اندر چلی جاتی ہے، اندر آئی ایم شیور وہ اندر اجازت نہیں دیں گے. اگر سڑکوں پر لوگ کھڑے ہو گئے، دائیں بائیں کھڑے ہو گئے ایک بندے کو دیکھنے کے لیے، یا اس کو خراج تحسین دینے کے لیے، یا اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اس جگہ پہ، اس میں کیا برائی ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے، یہ ضرور ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تاریخی استقبال ہے یا نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کپتان ہے، ٹھیک ہے، وہ اس ملک کے دلوں کی جان ہے. وہ ہر ایک میں سے جتنے لوگ ہیں، ہر ایک جو نہیں کہہ سکتے اور ان کے اندر ایک خوف ہے، لیکن دل میں ان کے عمران خان ہے. اور یہ بہرحال 8 فروری یہ ہر ایک کو پتا ہے. دیکھیں ایک بات بتاؤں، الیکشنز میں بھی انشاءاللہ پتہ چلے گا اور اس کے پتہ چلے گا. لیکن دیٹ از وائی یہ سارا چیز ہو رہی ہے کہ ان کو آنے نہیں دینا. اگر وہ آ گیا تو کیا ہوگا ہمارا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کے لیے یہ مشکلات جو وہ سامنا کر رہے ہیں، قانونی مشکلات کی، وہ اسی وجہ سے ہے. ساری مشکلات اس میں سے کیا چیز قانونی ہے؟ اس وقت تو غیر آئینی ہے نا، قانون تو ہے ہی نہیں. جب آئینی نہیں ہے تو قانون کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا نا شانگلے میں کیا ہوا ہے. میں نے آپ کو بتا دی شانگلے میں کیا ہوا ہے. چونکہ آئین نہیں ہے تو قانون نہیں ہے، قانون نہیں ہے تو شانگلے میں جو ہو رہا ہے ایگزیکٹلی وہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. جو ایکول اپرچونٹی کی بات ہے، جو آپ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ کے مطابق میسر نہیں ہے. بٹ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس. سینئر رہنما تحریک انصاف سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے کہا یکساں مواقع میسر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو، چونکہ آئین نہیں ہے لہٰذا قانون ملک میں نظر نہیں آتا. ورکرز کنونشن کیا جاتا ہے جہاں پر ایک جانب دیگر جماعتوں کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، وہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات نظر آ رہا ہے بظاہر کے کھڑی کی جا رہی ہیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ بھی آج کا بہرحال جو 20 دن میں انہوں نے اپنے انٹرا پارٹی پولز کروانے ہیں، کنڈکٹ کروانے ہیں، وہ بھی ایسے میں ان کی مشکلات میں ضرور اضافہ کر دیتا ہے. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.